बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं बासित अहमद ख़ान आपको खुश आमदीद कहता हूँ हमारे चैनल सीकिंग रियलिटी पे। नाजरीन, आज का जो हमारा उन्वान है वो है हराम और हलाल में क्या फ़र्क है। आइए प्रोफेसर साहब के जानिब बढ़ते हैं और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। सर ये फरमाइएगा, ये हलाल और हराम में किस तरह से तफरीक की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नज़दीक बेहतरीन कलाम कुरान पाक और बेहतरीन इंसान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बासित, ये तफरीक करने से पहले हराम और हलाल क्या है, हमें ये हकीकत जानना ज़रूरी है कि ये हराम और हलाल हमें बताया क्यों गया है या इसका मकसद क्या है। और ये जानने से पहले हमें ये भी इदराक होना ज़रूरी है कि इंसान के वजूद का मकसद क्या है। ये सवाल हमेशा से इंसान के जहन में रहा है कि उसके वजूद का मकसद क्या है। थोड़ी देर के लिए हम मज़हबी तालीमात को अगर साइड में रख कर ये गौर व फ़िक्र करें कि इंसान इस दुनिया में क्यों आता है, उसके वजूद का मकसद क्या है, तो हमें ये एहसास होगा कि इंसान जितने भी इंसान इस दुनिया में बसते हैं, पहले इंसान से लेकर आखिरी इंसान जो इस दुनिया में आएगा, उनका बुनियादी मकसद नज़र आता है कि इंसान की रूह और इंसानियत इर्तिका करे। और इंसानियत या इंसान की रूह इर्तिका करने का मतलब ये कि जितना अरसा वो इस दुनिया में क़याम कर रहा है, वो अपनी रूह को इतना बुलंद करे कि वो वापस उस मकाम पर पहुंच जाए जहां वो इस दुनिया में आने से पहले थी। इसको हम दीनी इस्तिलाह में कहते हैं कि हम पहले जन्नत में थे वहाँ से निकाले गए, दुनिया में भेजे गए, और हमें अब ये टास्क या इम्तिहान है कि हमें इस दुनिया में अच्छा टाइम गुजार के अपनी रूह का इर्तिका करके वापस जन्नत में जाना है। तो जब तक आप इस दुनिया में इस प्लेटफॉर्म पे हैं, वक्त गुजार रहे हैं, तो सवाल ये उठता है, इंसान या इंसानियत ये सवाल करती है कि कैसे वक्त गुजारा जाए, इस दुनिया में वक्त गुजारने के क्या आदाब हैं। तो इसके भी दो तरीके हैं। या तो इंसान शुरू से अब तक खुद ही अपनी अकल और फहम लगाकर ये जांचने की कोशिश करता कि कैसे इस दुनिया में बेहतरीन टाइम गुजारा जाए, लेकिन उसमें जिसको हम नेचुरल एवोल्यूशन कहते हैं, हम फितरी इर्तिका कहते हैं, तो लेकिन उसमें इंसान को बड़ी प्रॉब्लम फेस हो रही थी। साथ साथ पैरेलल उसके बिल्कुल बराबर बराबर जो बनाने वाला है हमारा अल्लाह ताला, उसने भी हमारे लिए इंतज़ाम किया। उसने अदियान भेजे, दीन भेजे, आसमान से हमारे लिए गाइडेंस भेजी कि जब तक तुम लोग इस दुनिया में हो, ये दुनिया में गुजारने का, वक्त गुजारने के बेहतरीन आदाब ये हैं। चाहो तो इनको इस्तेमाल करो और अच्छा वक्त गुजारो, चाहो तो नहीं इस्तेमाल करो तो नुकसान तुम्हारा है। तो दीन हमारी बेहतरी के लिए भेजे गए थे, दीन पे प्रैक्टिस करना हमारा फ़ायदेमंद। तो दीन के बुनियादी पिलर्स क्या थे, या दीन पे चलने के बुनियादी कवानीन क्या है, कि दीन में दो रास्ते बताए, एक हराम एक हलाल, एक अच्छा एक बुरा, एक नेकी की तरफ ले जाता है यानी कि वापस जन्नत की तरफ ले जाता है जैसे हमने अर्ज़ किया, और एक रास्ता जो हमें दोज़ख की तरफ यानी कि तबाही की तरफ ले जाता है यानी कि हराम रास्ता। अब इस हराम और हलाल रास्ते में फ़र्दर तफरीक हम इस तरह कर सकते हैं कि जो मामलात रिश्ते और इमोशन से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी मामलात हैं, उनमें हराम और हलाल का ताल्लुक़ नीयतों से किया जाता है। उसकी हम मिसाल दिए देते हैं। और जो मामलात इस दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, फ़िज़िकल वर्ल्ड से, यानी कि खाने पीने की चीज़ें, क्या करना है क्या नहीं करना फ़िज़िकली, उनका ताल्लुक़ है, उनका हराम और हलाल की तफरीक जो है उसमें दीन ने गाइडलाइन दी। जैसे दीन इस्लाम में हमें हलाल गोश्त खाने की इजाज़त है। जो गोश्त अल्लाह के नाम पर, जो रूह कुर्बान की गई हो जानवर की, दरख्त की, तो वो हम हलाल है हमारे लिए खा सकते हैं। जो जो जानवर अल्लाह के नाम पर ज़िबा ना किया गया हो, उसकी रूह आज़ाद ना की गई हो अल्लाह के नाम पर, तो वो हम पर खाना हराम है। उसके पीछे बहुत रूहानी हिकमतें हैं, उस पर हम किसी और दिन डिटेल में बात करेंगे। और दूसरा ये कि जैसे हमने बताया कि जितने भी रिश्ते और इमोशन से रिलेटेड मामलात हैं, उनमें हराम और हलाल का ताल्लुक़ आपकी नीयतों पर मुनहसर कर दिया गया है। इसकी मिसाल इस तरह ले लेते हैं कि निकाह करना या शादी करना एक मोतबर अमल कहा जाता है, और दीन में भी है कि निकाह करना चाहिए, शादी करना चाहिए, घर बसाना चाहिए, औलाद हो उसको अपना नाम देना चाहिए, और फैमिली बनानी चाहिए, और उसके साथ जो रिश्ते साथ आते हैं उनका भी एहतराम करना चाहिए, हुकूक लिबास जिसको हम कहते हैं। ज़रा गौर कीजिए कि दीन में ज़िना करना हराम है और निकाह करना हलाल है। दोनों सूरतों में इंसान एक ही जिनसी अमल करता है, ताल्लुक़ कायम करता है, लेकिन जब वो ताल्लुक़ बदनीयती से कायम करता है, जिसको हम ज़िना कहते हैं, तो वो हराम करार दिया गया है। वही ताल्लुक़ जब खुश नियती से कायम करता है तो हम उसको निकाह कहते हैं। वही ताल्लुक़ कायम करने के बाद जो औलाद पैदा होती है, अगर वो ज़िना से हुई है तो उसको हम हराम की औलाद कहते हैं।
اور اگر وہ نکاح کے زیر اثر اولاد ہوئی ہے تو ہم اس کو حلال اولاد کہتے ہیں، اور آپ اس کو اپنا نام دیتے ہیں اور اس کی تربیت کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ جو کہہ لیجیے سوشل عمل ہے، سوشل ریلیشن شپ ہے ازدواجی زندگی کا، اس کو قائم کرنا دین میں حرام حلال کی تفریق جب کی جا سکے گی، اس کے پیچھے آپ کی نیت کا تعین کیا جائے۔ اسی طرح آپ نیکی کرتے ہو تو آپ کی نیت کیا ہے، چیریٹی کرتے ہو تو کیا نیت ہے، کسی کی مدد کرتے ہو، کسی کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے ہو، ایون آپ اپنے دینی اعمال جو کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو اور دوسری عبادات کرتے ہو، ان سب کے پیچھے کیا بنیاد کھڑی ہے، نیت۔ اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں، ان میں ہمیں دین میں گائیڈ لائن دی گئی ہے کہ وہ جانور جو کہہ لیجیے جو چوپائے ہیں، جو درختوں کو چرتے ہیں، جو سبزی گھاس پھوس کھاتے ہیں، جنرل ہم بات کریں، ان کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ اور جو جانور گوشت خور ہیں، مردار کھاتے ہوں جاندار، ان میجورٹی وہ جانور حرام قرار دیے گئے۔ اس کے پیچھے سائنٹیفک حکمت بھی ہے، زیادہ تر لوگ سائنٹیفک حکمت ڈھونڈتے ہیں، اس کے پیچھے روحانی حکمت بھی ہے، اس کے پیچھے دنیاوی حکمت بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ جو بھی ہمیں حرام حلال کی گائیڈ لائن دین کی روشنی میں دی گئی ہیں، وہ اوپر والے نے بھیجی ہیں، اور وہ بہت آسان کر کے ہمیں بتا دی گئی ہیں۔ ہمیں اس میں کھوجنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے آلریڈی آسانی ہے کہ اگر تم ان پر چلو گے تو تمہارے لیے دنیا میں آسانی رہے گی۔ ہاں، اگر کوئی جاننا چاہتا ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے تو وہ غور طلب ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے پاس سے علم عطا کرتا ہے۔ تو جنرل گائیڈ لائن ہمیں دی گئی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بہت بڑی ایک لسٹ ہے، تو ہمیں جنرلی بتایا گیا ہے ہر دین میں، قرآن میں، توریت میں، زبور میں، انجیل میں، سب میں گائیڈ لائنز دی گئی ہیں۔ ہم اسلام اسپیسیفک بات کر لیتے ہیں، تو اس میں بتایا گیا کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے۔ جنرل شریعت میں بھی ہمیں بتایا جاتا ہے، احادیث سے ہمیں بہت ساری ریفرنسز ملتی ہیں کہ اس جانور کا گوشت حلال ہے، اس کا حرام۔ لیکن بہت سارے جانور ایسے ہیں جن کے اوپر نہ حرام نہ حلال کی ٹیگ نہیں دی گئی، اس کے اوپر احادیث کی روشنی میں جنرل گائیڈ لائن ملتی ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ ہر وہ جانور جو گھاس پھوس چرتا ہے یا سبزی کھاتا ہے، تو آپ ذرا غور کریں گے ہمیں وہی جانور سارے حلال کرا دیے گئے، جیسے گائے، بکری اور ہرن، اس طرح کے سارے جانور۔ بہت سارے وہ جانور ہمیں حرام قرار دیے گئے ہیں جو گوشت خور ہیں میجورٹی، لیکن گھاس پھوس چرنے والوں میں بھی بہت سارے جانور ایسے ہیں جو ہمیں حرام قرار دیے گئے ہیں۔ وہ ایکسیپشنز ہیں، ان کا نام دے دیا گیا، جیسے سور کا نا حرام ہے، وہ گوشت نہیں کھاتا، وہ گھاس پھوس ہی کھاتا ہے، لیکن وہ جانور حرام ہے، وہ ایکسیپشن ہے ان جانوروں میں سے، اس لیے ہمیں منع کیا گیا۔ تو اس طرح کے قوانین جو ہیں وہ جنرل گائیڈ لائن ہے۔ پھر ہمیں ایک چیز اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دین کوئی، جب ہم کوڈ آف کنڈکٹ کی بات کرتے ہیں نا، دین ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک ضابطہ حیات ہے۔ جب ہم ضابطہ حیات کی بات کرتے ہیں تو ضابطہ حیات میں اسپیسیفک باتیں نہیں کی جاتی۔ جب کانسیپٹ دیا جاتا ہے تو اس کی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں، اس میں اسپیسیفک ڈیٹیلز نہیں دی جاتی۔ تو دین اسلام کیا، باقی سارے ادیان بھی اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنرل گائیڈ لائنز بھیجی ہیں کہ ان لائنوں پہ آپ سوچیے، زندگی گزاریے، اور اس میں آپ پھر جو بھی اجتہاد کے ذریعے یا اپنی انٹرپریٹیو اپنی کیپیسٹی کے ذریعے جو ابھی آپ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں زمانے کے حساب سے، وہ بہتر ہے۔ تو اسی طرح حرام حلال کی بھی ہمیں گائیڈ لائنز دی گئی ہیں، اور بہت ساری چیزیں جن پہ اسپیسیفکلی بات نہیں کی گئی۔ اچھا، بہت سارے جانور ایسے ہیں کھانے پینے کے معاملے جن کو ہم مکروہ کہہ دیتے ہیں کہ نہ وہ حرام کے زمرے میں آ رہے ہیں گائیڈ لائن میں، نہ وہ حلال کے زمرے میں آ رہے ہیں، تو ان کو ہم مکروہ، کچھ مکتب فکر ان کو تبعی بھی کہتے ہیں، یعنی کہ طبیعت کرے تو کھا لیجیے، نہیں طبیعت کرتی تو نہیں کھائیے۔ لیکن جب ہم دین کو فرقے کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور جب ہم دین کو ایک لمیٹڈ مائنڈ سیٹ سے دیکھتے ہیں، یعنی کہ اپنے ایک اوپینینیٹڈ مائنڈ سیٹ سے دیکھتے ہیں، تو وہاں پہ پھر دونوں فرقوں میں اختلافات کھڑے ہوتے ہیں۔ کچھ فرقے کہتے ہیں نہیں جی ہمارے نزدیک یہ حرام ہے، آپ کے نزدیک یہ مکروہ ہے، ہمارے نزدیک یہ حلال ہے۔ اور یہ لڑائیاں ہمیشہ سے ہر دین میں رہی ہیں اور ہیں، جو کہ قابل تعریف نہیں ہے، ان کو کنڈیم ہی کرنا چاہیے۔ دوسرا، جب آپ رشتوں کی بات کرتے ہیں، معاملات کی بات کرتے ہیں، ان سے ریلیٹڈ جو حرام اور حلال کی تفریق جیسے ہم نے عرض کیا، اس کا تعلق نیتوں پر مبنی ہوتا ہے۔ جو دین اسلام میں صوفیہ اکرام ہیں، اولیاء اکرام ہیں، جو زیادہ تر روحانی مائنڈ سیٹ یا بینڈ رکھتے ہیں، جنہوں نے دین کی حقیقتوں کو اسٹڈی کیا، دین کے ایسنس کو، دین کی اصل کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کی، اس کو پانے کی کوشش کی، ان لوگوں کا جو حرام حلال کا نظریہ ہے وہ بھی ہم بتاتے چلیں تاکہ ناظرین کے لیے آسانی ہو۔ ان کے نزدیک حرام حلال کو تفریق کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ وہ جو شرعی گائیڈ لائن ہے ان کو تو فالو کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن وہ عشق الہی میں اتنے کہہ لیجیے ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہوں نے
عشق الہی کا جو قانون ہے وہ اپنے اوپر لگایا ہوا ہوتا ہے، تو وہ تو اس طرح دیکھتے ہیں حرام حلال کو کہ ہر وہ چیز جو مجھے اللہ سے، اللہ کے عشق سے، اللہ کے قرب سے دور کر دے، وہ اپنے اوپر اس کو حرام قرار دے لیتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو ان کو اللہ کے قریب کرے اس کو حلال سمجھتے ہیں۔ گو کہ یہ جنرل عوام کے لیے زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ ہم نے فرمایا کہ یہ صوفیہ اور اولیاء نے یہ اپنی ڈیفینیشن عرض کی، لیکن وہ اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ عوام اس کو اپلائی کرے، اور کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ ایک الگ کیفیت ہے، وہ الگ سچویشن ہے، اس میں آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں لیکن جنرلی یہ بات نہیں لاگو ہوتی۔ تو آپ جس بھی مکتب فکر سے ہیں، جس بھی ایریا سے بلانگ کرتے ہیں، جس کلچر، جس جغرافیکل لوکیشن میں رہتے ہیں، اس کی ویریشن کے مطابق حرام اور حلال کی ڈیفینیشن تھوڑی سی ٹوئنچ یا کہہ لیجیے تھوڑی سی ٹیوننگ ہوتی ہے اس کی۔ جیسے کہ میں اگزامپل دوں کہ پاکستان کے اندر گائے اور بیل کا گوشت بہت عام فہم میں کھایا جاتا ہے۔ سعودی عرب بھی ایک مسلمان ملک ہے لیکن وہاں اتنا کامن نہیں ہے، وہاں اونٹ کا گوشت زیادہ کھایا جاتا ہے۔ سعودی عرب کے کئی علاقوں میں گھوڑے کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پہ ایک شور مچا ہوا تھا کہ جی گدھے کا گوشت کھلایا جا رہا ہے۔ اگر ہم جنرل گائیڈ لائن کو دیکھیں تو گھوڑے، گدھے بھی اور خچر بھی ان جانوروں میں آتے ہیں جو گھاس پھوس کھاتے ہیں، چوپائے ہیں۔ تو لیکن کیونکہ ہمارے اس خطے میں ان کا گوشت شروع سے کھایا نہیں جاتا تو ہمیں اس پہ کراہیت آتی ہے، تو کچھ مکتب فکر اس کو مکروہ کہتے ہیں، کچھ اس کو طبعی کہتے ہیں کہ طبیعت کرے تو کھا لیں۔ جبکہ ہمیں عرب ہسٹری میں ملتا ہے کہ حاتم طائی کا قصہ مشہور ہے کہ انہوں نے مہمان کے لیے اپنا گھوڑا ذبح کر دیا، اور عرب میں بھی ابھی بھی آج کے دور میں بھی جو ان کے رورل علاقے ہیں، گاؤں دیہات ہیں، وہاں پہ گھوڑے ذبح کرتے ہیں اور گھوڑے کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بیسک کہہ لیجیے ڈیبیٹ ہے۔ جیسے میں نے فرمایا کہ جغرافیکل، کلچرل اور کہہ لیجیے لوکیشن چینج ہونے سے اس میں فائن ٹیوننگ ہوتی ہے، لیکن یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں دین میں کہ آپ جس کو لے کر بہت بڑا اختلاف بنائیں۔ ہاں، آپ جو دین کی گائیڈ لائن ہے ان میں رہتے ہوئے چلنا چاہیے، جو فطرت سے بھی میچ کرتی ہو انسان کی، اور دین کی گائیڈ لائن بھی اس کے اندر شامل ہو، اور جو آپ کے ارتقائی منازل کو بہتر سے بہتر طے کروا سکے، اور جس سے دنیا میں فساد نہ پھیلے۔ ان 4-5 باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان حرام اور حلال کی، اور جو حرام اور حلال کی یونیورسل ڈیفینیشن ہے دین میں بھی اور ویسے بھی اور ادیان میں بھی، وہ ہم سب کے لیے کامن ہے۔ جیسے میں نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا غلط چیز ہے، حرام ہے، غصہ حرام بھی کہا گیا حدیث کے اندر۔ اب لوگوں کی، کیونکہ لوگ نفس کی ظلمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے مقصد کی چیزوں کے حرام حلال کی تفریق میں تو انٹرسٹ لیتے ہیں، لیکن کام کی چیزوں میں انٹرسٹ نہیں لیتے۔ تو ہم نے صرف صوفیہ کے یہاں پڑھا اور ان کو اسٹڈی کر کے یا ان کی صحبتوں میں بیٹھ کے سیکھا کہ صوفیہ الگ اینگل سے سوچتے ہیں۔ وہ غصے کو حرام کہا گیا حدیث میں، وہ اس پہ زیادہ ایمفیسائز کرتے ہیں، وہ اپنے اوپر غصہ حرام کر لیتے ہیں، زنا حرام کر لیتے ہیں، شرک، کفر حرام کر لیتے ہیں، ان کی ذات سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچے وہ اس چیز کو حرام کر لیتے ہیں، وہ خدمت خلق کو حلال قرار دیتے ہیں، وہ ہر اس فطری عمل کو، اس کام کو حلال قرار دیتے ہیں جس سے انسانیت کو تقویم ملے، اور وہ نکاح کی پاسداری کرتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا ہے اور اس کی ایک باعزت کہہ لیجیے رشتہ ہے۔ تو ہر کسی کی اپنی ڈیفینیشن ہے، ایک جنرلائز گفتگو ہم نے کی ہے تاکہ لوگوں کی گمراہیاں دور ہوں۔ باقی یہ کہ انسان کس سچویشن میں، اس کی تربیت کیا ہوئی ہے، اس کا علم کیا ہے، اور وہ دین کو کس طرح کتنا بہتر سمجھتا ہے اور کتنا اس کو فالو کرتا ہے، اور کس کی صحبت میں بیٹھتا ہے، کس سے سیکھتا ہے، یہ سب فیکٹرز ڈیپینڈ کرتے ہیں یہ چیزوں کی باریکیاں نکالنے میں۔ اور اسپیسیفکلی کوئی معاملہ ہو تو اس کی اسپیسیفک ڈیٹیلنگ ہوتی ہے، ظاہر بات ہے۔ جنرلائز کانسیپٹ ہم نے آپ کو بتا دیا، امید ہے کہ لوگوں کی اس سے گمراہی دور ہو۔ بالکل، بہت شکریہ ویسے صاحب۔ ناظرین، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آنے والی ویڈیوز تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔